जिस गिलगित को मैं जानता था वो गिलगित कहाँ है, मैं बयान नहीं कर सकता। बदकिस्मती इस मुल्क का कि हमारे सियासतदान सीधे इस पे पहुंच जाते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को खत्म करूं। 100% पूरा का पूरा जीडी इमरान खान के साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन क्या आया कि हुकूमत में शामिल जो बड़ी बड़ी जमातें हैं वो एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हुक्मरान जमात है वहाँ पर भी आपस में काफ़ी गड़बड़ है, काफ़ी इख्तलाफात हैं। और आज़ाद कश्मीर जहाँ पर के कुछ अर्सा पहले एक अवामी तहरीक चली थी और बहुत से जो मामलात थे उनके मुतालबात थे वो तस्लीम कर लिए गए थे, मुआहदे पे दस्तखत भी हो गए थे, वहाँ पर अब दोबारा गड़बड़ शुरू हो गई है और 9 जून को वहाँ पर भी हड़ताल हो रही है, लॉन्ग मार्च हो रहा है। और हम जो हमसाया मुल्क भारत है उसकी साजिशों से ऐसा लगता है कि काफ़ी बेखबर हैं, क्योंकि अब उसने पाकिस्तान को बंजर बनाने का मंसूबा जो है वो सिर्फ कागज़ों में नहीं बनाया बल्कि उस मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया, उस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। तो उस मंसूबे पर भी बात करेंगे, लेकिन ये जो हुक्मरान जमातें जो हैं आपस में एक दूसरे को आंखें दिखा रही हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर, और जनाब शराम तरकई साहब जो रुकन कौमी असम्बली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का एक क्लिप दिखाऊंगा। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में एक जलसे से खिताब करते हुए कुछ गुफ्तगू की है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ज़रा सुनिए। यहाँ कह रहे हैं कि जी हमें पैसा जो है वो NFC से मिलना चाहिए, नेशनल फाइनेंस कमीशन से मिलना चाहिए। 2017 की अगर कमेटी हमने बनाई थी ये काम उस वक्त हो गया होता। मुझे आपने देश निकाला कई दफ़ा दिया है, मुझसे गिला ना करो, ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया, क्यों मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला गया। सारे स्टेक होल्डर्स को बैठाएंगे और बैठा के इंशाल्लाह इसका हतमी फैसला करेंगे जो इंशाल्लाह आपके इंटरेस्ट में होगा। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 2017 में अभी तक उनकी सुई अटकी हुई है और वो कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला, और शायद वो जानते हैं या नहीं जानते कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब वो उनके सगे छोटे भाई हैं। इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं मरीम नवाज शरीफ साहबा वो उनकी सगी बेटी हैं। इसाक डार साहब भी जो हैं उनके करीबी अजीज़ हैं, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वो गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है उसने एक सवाल खड़ा कर दिया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी तक 2017 के वाक़यात की बुनियाद पे कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला, अभी तक नाराज़ हैं वो पाकिस्तानी अवाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, इसमें कोई नाराज़गी की बात नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब ने अभी जो आपने उनका क्लिप दिखाया है उन्होंने अपनी ज़ात की बात नहीं की, बेसिकली उन्होंने सिस्टम की बात की है। ये सिस्टम जो बड़ा स्मूथली से चल रहा था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे 2013 से लेके 2017 तक, तो उस दौर में पाकिस्तान के जो मईशत से लेके इंटरनेशनल कम्युनिटी हर तरह पे जहाँ आप देखेंगे पाकिस्तान की तरक्की थी, पाकिस्तान की खुशहाली थी और आवाम जो है वो मुतमईन थे, उनके जो तर्ज़ ज़िंदगी है उसमें बहुत ज़्यादा आसानी थी। लेकिन जिस तरह फिर मियाँ साहब को निकाला गया वो ज़ाहिर है वो आज भी अदलिया की उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, उनकी इंसाफ के ऊपर। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी जो है उसको तो ख़ुद टर्न डाउन किया है, आज उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी टर्न डाउन होगा किसी वक्त, आप देखेंगे। तो वो ये बात कर रहे हैं कि अगर सिस्टम में कंटिन्यूटी रहती, तसलसल रहता, तो आज ये चैलेंजेस ना होते। आज आप NFC की बात कर रहे हैं, उसमें हिस्से की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें तो हम 2017 में हम इनके ऑर्डर्स कर चुके थे, तस्लीम कर चुके थे आपके ये मुतालबात। और बाकी मियां नवाज शरीफ साहब की इस वक्त आपने कहा शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, तो अल्लाह का शुक्र है। तारिक फजल चौधरी साहब वफाकी वज़ीर हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी कैबिनेट मेंबर था, तो उनका एतमाद था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वक्त दोबारा हम कोशिश कर रहे हैं कि तरक्की के उस सफ़र को, पाकिस्तान को बेहतरी बनाने के उस सफ़र को दोबारा जारी व सारी रखें। चैलेंजेस हैं बीच में, ज़ाहिर है जो दौर आया उसकी मिसाल सबके सामने है कि उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस पाकिस्तान में उनमें इजाफा हुआ। और मुल्क जो है जब इमरान खान साहब की हुकूमत जिस वक्त गिरने लगी थी, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था,
تو اس وقت کیا بات ہو رہی تھی کہ پاکستان جو ہے خدا نخواستہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے اور دن اور ہفتے گنے جا رہے تھے. تو آج وہاں سے آج کے پاکستان کو آپ دیکھیں, اور بالخصوص جو پچھلا 1 سال گزرا ہے اس میں مارکہ حق کی کامیابی ہو یا پاکستان کی یہ جو سفارتی کامیابی بین الاقوامی سطح کے اوپر ہو, اس نے تو پاکستان کو ایک نئی شکل نیا رنگ دے دی ہے. اور یہاں سے ان کامیابیوں کو ٹرانسلیٹ کرنا پاکستان کے انٹرنل ایشوز کو سیٹل کرنے کے لیے یہ ہمارا چیلنج ہے, جس پہ پرائم منسٹر شہباز صاحب ہیں, میڈم سی ایم کا نام آپ نے لیا, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب. تو یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے اور دیکھیں گے آپ انشاءاللہ کہ پاکستان جو ہے انٹرنلی بھی اسٹیبلائز بھی ہوگا, معیشت بہتر ہوگی اور ملک میں انشاءاللہ ترقی ہوگی. جی شہرام ترکی صاحب, یہ جو گلگت بلتستان کا الیکشن ہے اس پہ کافی کویشچنز بھی کیے جا رہے ہیں, اور بجائے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ سلیکشن پہ فوکس کرے تو اب ایسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں آپس میں اختلافات کی بہت خبریں آ رہی ہیں. دیکھیں 2 چیزیں ہیں, شکریہ حامد میر صاحب. ایک تو خیبر پختونخوا میں گلے شکوے چیف منسٹر سے ہو سکتے ہیں, نارمل ہے, ہمارے آپس میں بھی ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. یہ آپ کو ٹائم ثابت کرے گا. اور ہم بہت سارے ایم پی اے سے ملے ہیں, ہم نے آپس میں میٹنگ بھی کی ہے, اور یہ عمران خان کا ووٹ ہے اور عمران خان کی حکومت ہے. سہیل افریدی عمران خان کی چوائس ہیں, تو یہ بڑی کلیئرٹی ہے وہاں پہ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور کوئی غلط فہمی میں نہیں کسی کو ہونا چاہیے. تو وہ ایک ایشو بنایا جا رہا ہے لیکن کچھ ایشو ہوگا نہیں. جہاں تک گلگت بلتستان کی بات ہے, دیکھیں بڑے افسوس کی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب ابھی اپنی تقریر کر رہے تھے, وہ خود سے کیوں نہیں گلا کرتے کہ اگر آپ کو 3 بار نکالا, آخری بار جب آپ کو نکالا تو آپ پینما لیکس میں گئے تھے, جہاں پہ آپ جواب نہیں دے پائے کہ آپ کے پاس یہ آپ کے ایسٹس اور یہ ساری چیزیں یہ کہاں سے آئی ہیں. نہیں, وہ پاناما لیکس میں نہیں گئے, وہ گئے تھے جی کہ آپ اپنے بیٹے سے تنخواہ کیوں لیتے ہیں. تو پاناما لیکس تو پیچھے رہ گئی تھی نا, وہ تو ایک اکاما لیک تھی, اکاما لیک میں گئے تھے. چلیں اکاما لیک میں گئے, پاناما لیک سے شروع ہوا, کیا نام, اکاما لیک میں گئے. آج اگر ان کو وہ گلا ہے کہ اس وقت ان کو نکالا, تو ابھی جب فارم 47 کی ان کو حکومت آئی تو شہباز شریف کی بجائے نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بن جاتے. وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں, ان کو تو عوام نے نہیں روکا ہوا, عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. عوام کو نیچے سے گلا کرنا چاہیے تھا کہ بھائی آپ کو پورے پاکستان نے ووٹ نہیں دیا, ووٹ عمران خان کو پڑا ہے, وہ جیل میں ہیں. آپ یہاں پہ گلگت بلتستان میں کھڑے ہو کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں جی آپ کی میں بات نہیں سننا چاہتا, آپ اس پہ میرے ساتھ بات نہ کریں, انگلی لا کے آپ کہتے ہیں کیونکہ مجھے جب نکالا تو آپ کدھر تھے. اور بھائی آپ کو دوبارہ لایا گیا ہے تو آپ وزیر اعظم بن جاتے, آپ کا گلہ ختم ہو جاتا, آپ کو تو کرسی چاہیے تھی نا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بات کی, ڈاکٹر صاحب نے بڑی مزے کی بات کی کہ جی جب عمران خان جا رہے تھے تو ملک دیوالا ہو رہا تھا. 6.2 گروتھ تھی اس وقت, 6.2. جب عمران خان گئے نیگیٹو میں گروتھ رہی, آج بھی نیگیٹو میں ہے. میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بتا رہا ہوں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارکہ حق ہوا, بالکل فخر کی بات ہے کہ پاکستان نے انڈیا کو شکست دی, زبردست کام کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی آپ جرگے کر رہے ہیں, لوگوں کو صلح کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, کریں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پرائم منسٹر شہباز شریف کا یہ 5واں بجٹ آ رہا ہے, 5واں آنے والے 3-4-5 دن میں ہو جائے گا. کیا آٹا سستا ہوا, کیا بجلی سستی ہوئی, کیا لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی, کیا دوائیاں سستی ہوئی, کیا پیٹرول سستا ہوا. پوری دنیا میں لوگوں نے پیٹرول سستا کیا, پیٹرول سستا ہوا بھی. یہاں پہ آپ پیٹرول لیوی سے 1.2 ٹریلین تک آپ 9 مہینے میں پیسے کمائے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ کی انکمپیٹنس ہے کہ ایف بی آر یا تو آپ نے ان ریئلسٹک ٹارگٹس دیے ہیں ایف بی آر کے لیے اپنے اچیومنٹ کے لیے, یا آپ کا ایف بی آر آپ کے انڈر ہے جو فیلئر ہے, وہ اپنے ٹارگٹس نہیں پورے کر رہا, تو آپ 18% سیل ٹیکس اب یہ لگانے والے ہیں. یہی چمگونیاں ہو رہی ہیں, 18% سیل ٹیکس جو ہم سننے میں آ رہا ہے, ابھی سامنے آ جائے گا. اگر یہ اکراس دا بورڈ لگائیں گے, آپ دوائیوں کا کیا کریں گے, آپ کھانے پینے کا کیا کریں گے, آپ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک ترقی کر رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ ادھر سے اٹھیں, آپ کے کیمرے اٹھے ڈاکٹر صاحب اور میں, اور آپ جائیں کسی چوک میں کھڑے ہو کے آپ کسی کو کہیں کہ آپ جو 30-40 ہزار روپے تنخواہ لیتے ہیں, آپ کا 10 دن گزارا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, کس چیز کی ترقی, مطلب یہ بھی کسی دن کریں گے. ویسے میں ڈاکٹر میں عامر میر صاحب ایک اور سوال کر دوں, اور گلگت بلتستان کا الیکشن وہ تو ابھی سے کنٹروورشل ہے. کیسے؟ نواز شریف جا رہے ہیں, بلاول جا رہے ہیں, باسوا بھٹو جا رہی ہیں, امیر مقام منسٹر ہے وہ کیمپین کر رہا ہے, باقی ان کے لیڈران کیمپین کر رہے ہیں.
جنید خان جو صوبے کا صدر ہے، ایم این اے ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اپوزیشن کا ایم این اے ہے، اور وہ کیمپین کے لیے جاتا ہے along with 5 ایم این ایز، ان کو وہاں پہ پکڑ کے پہلے جیل میں ڈالتے ہیں، پھر ان کو کہتے ہیں نہیں الیکشن کمیشن نے کہا کہ گور خان صاحب کا تعلق تو تحریک انصاف سے ہے نا؟ دیکھیں ایک بیرسٹر آپ چیک کریں نا، آپ چیزوں کو چیک کریں. آپ نے ان 5 کو نکالا، آپ نے اسد کیسر کو ایئرپورٹ کے راستے میں 45 منٹ اسد کیسر کہہ رہے ہیں کہ پورا لوگ گاڑیوں سے اتر کے ان کے فلائٹس مس ہو رہے تھے، بوڑھے عورتیں بچے وہ لائن میں جا رہے تھے پیدل ایئرپورٹ. شرم کی بات نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کل آج سلمان اکرم راجہ کو اور باقیوں کو، آپ نے بیرسٹر گور کو تو چھوڑا، میرے چیئرمین ہے، لیکن آپ ہمارے باقی لوگوں کو کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ یہ کہاں تو یہ پھر ایک سوال ہے نا، یہ ایک سوال ہے نا، میرا سوال ہے کہ بیرسٹر گور خان جو ہے اس کو اجازت مل گئی ہے تو جنید اکبر کو اور سلمان اکرم راجہ کو کیوں نہیں ملی؟ یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، یہ تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کیوں دے رہے ہیں، کیوں نہیں دے رہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیسا الیکشن ہے. دیکھیں تحریک انصاف کی کوئی جھنڈا نہیں لگانے دے رہے، کوئی آپ کی وہاں پہ کیمپین نہیں ہونے دے رہے. مطلب وہ ابھی سے ہی آبویس ہے کہ الیکشن کے ریزلٹس کیا ہوں گے. وہ جو 7 کو الیکشن ہوگا، مطلب پولیٹیکل میچیورٹی بھی ایک کوئی چیز ہوتی ہے نا وہاں کے لوگوں کے ساتھ. اگر آپ الیکشن کیوں کروا رہے ہیں؟ اچھا جی، ذرا اب ان سے بھی ذرا بات کر لینا. ڈاکٹر صاحب ان کے نام آ جائیں کہ جی یہ ہمارے ایم این ایز ایم پیز ہوں گے، یہ اتنے خرچ اربوں روپے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، جو ووٹر لسٹیں ہیں اس میں بھی سنا ہے کہ 5-6 ہزار لوگ جو ان کے نام نکال دیے ہیں. تو یہ گلگت بلتستان کے الیکشن کو کنٹروورشل کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کسی کو اجازت دے رہے ہیں آپ وہاں جانے کی، کسی کو نہیں دے رہے؟ دیکھیے میر صاحب، جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ کسی کو اجازت دی جا رہی ہے کسی کو نہیں دی جا رہی، ایسا کوئی بھی پلان نہیں ہے گورنمنٹ کا، نہ اس طرح کا کوئی پلان ہو سکتا ہے. اور الیکشن میں تو بالخصوص چیزیں جو ہیں بڑی ایویڈنٹ ہوتی ہیں. اب اسد کیسر صاحب کے جس واقعے کا یہ ذکر کر رہے ہیں، ظاہر ہے جو میری معلومات ہے میں شیئر کر دیتا ہوں کہ اسلام آباد ایئرپورٹ، بہت سارے ایسے آج کل ملک میں سیکیورٹی جو چیلنجز ہیں اور حالات ہیں اس سے کون باخبر نہیں ہے. کوئی بھی ایسی سیکیورٹی سچویشن، ایسی الرٹ ہو سکتی ہے، انٹیلیجنس انفارمیشن ہو سکتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر کچھ ایسے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں کہ جس میں اسد کیسر اور ان کے ساتھ رفیق صاحب بھی اسی فلائٹ میں تھے. تو کیا ہم نے اپنے ممبر کو بھی روک لیا؟ وہ ایم این اے تو نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ جا رہے تھے. اس کے بعد سعد رفیق صاحب کو آپ کو پتہ ہے انہوں نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ جو ارینجمنٹ ہے یہ کیوں ایسا ہوا کہ جس میں آبسٹیکلز تھیں یا چیکنگ تھی یا جو بھی تھا، تو وہ بھی ان کی بھی فلائٹ مس ہو گئی، انہوں نے بھی گلہ کیا. تو لہٰذا یہ آپ کہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ ٹارگیٹڈ اسد کیسر کے خلاف تھا. دوسری بات یہ ہے جی کہ چاہے وہ گلگت بلتستان ہو چاہے وہ آزاد کشمیر ہو، یہ بڑا کنسیڈرڈ اوپینین ہے گورنمنٹ کا کہ یہاں پہ الیکشن صاف شفاف ہوں گے. میں آپ کے پروگرام میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، اور یہ وقت کی ضرورت ہے. ہم نے ان دونوں ایریاز کے اندر کسی طرح کی بھی کوئی کنٹروورسی پیدا نہیں ہونے دینی. ایک کنٹروورسی تو ہے نا. نہیں دیکھیں یہ کون اب جھنڈا، اب میرا جھنڈا لگائے کوئی نہ اسلام آباد کنٹروورسی کیا ہے اور میں کہوں جناب وہ میرا جھنڈا کو نہیں لگنے دے رہا. سر کنٹروورسی یہ ہے کہ جنید اکبر کو وہاں جانے سے روک دیا، بیرسٹر گوہر کو کھلی اجازت دی ہوئی ہے. کھلی کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ؟ کھلی. دیکھیں میر صاحب میری ایک بات سنیں، دونوں میرے لیے قابل احترام ہیں، میرے لیے بھی دونوں قابل احترام ہیں. بیرسٹر گوہر جو ہیں ہی از مور افیکٹو ان الیکشنز ان جی بی ایز کمپیئر ٹو جنید اکبر. میں نے یہ بات کیوں کی ہے سن لیں. وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، ووکل ہیں، آؤٹ اسپوکن ہیں. جنید اکبر جو ہے وہ کے پی کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ پارٹی چیئرمین نہیں ہے. تو اگر روکنا ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی سینئر لیڈر یہاں بات نہ کر سکے، سب سے پہلے بیرسٹر گوہر کو روکا جاتا. ٹھیک ہے، جنید اکبر صاحب جو ہیں انہیں کیوں روکا گیا آئی ڈونٹ نو، لیکن آپ کو نہیں پتا. اگر روکنا مقصود ہوتا تو پہلے بیرسٹر گوہر کو روکا جاتا. یہ میں آپ کو ایک لاجیکل بات بتا رہا ہوں. اگر انہیں اجازت ہے کھلی بات کرنے کی، ظاہر ہے وہ اپنی پارٹی کی ایک وائس ہے، پارٹی کی جو ہے وہ نمائندگی کرتے ہیں، پارٹی چیئرمین ہے. تو یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نا، یہ اگین میں اس لیے اس کو رپیٹ کر رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کا الیکشن بھی انشاءاللہ آخری ہفتے جولائی میں متوقع ہے. ابھی اس کا شیڈیول آ جائے گا چند دنوں میں انشاءاللہ. ہماری بات چیت جو ہے وہی ہے، وہاں پہ جو متنازع کچھ ایشوز ہیں اور ہم انہیں ریزالو کر رہے ہیں. تو ان کو کسی صورت میں بھی موجودہ حالات میں آپ کنٹروورشل نہیں بنا سکتے. اور ہماری پوری یہ کوشش ہے، گورنمنٹ آف پاکستان اس میں جو بھی رول ادا کر سکی ضرور کرے گی. جی بی میں اسسٹ کرے گی اور اے جے کے میں ان تمام باڈیز کو، الیکشن کمیشنز کو جو سپورٹ ہم سے چاہیے ہوگی ہم دیں گے کہ صاف شفاف الیکشن ہو اور وہاں پہ کسی طرح کی کوئی کنٹروورسی جو ہے وہ پیدا نہ ہو. سلمان اکرم راجہ صاحب کو آج ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں، وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں،
ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ ساری کیجیے، آپ نہیں جا سکتے، آپ یہاں سے واپس ہوں گے، ہمیں آرڈر ہے کہ آپ نہیں جا سکتے. مطلب دیکھیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا لیڈر وہاں پہ کھڑے ہو کے کہے کہ جی مجھے نکال دیا، تو اگر 3 دفعہ نکالا، میں اس کی بالکل وہ نہیں کرتا. کسی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، وہ عمران خان ہو، شہباز شریف، نواز شریف ہو، یا کوئی بھی ہو. لیکن اگر آپ اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے، ایک قوم بیوقوف نہیں ہے. یہ جینزیز، یہ سوشل میڈیا کا دور، یہ جو اب 2024 کے الیکشنز تھے، یہ بتایا پوری قوم نے کہ آپ کے ظلم کے ہم خلاف ہیں. آپ نے ہمارے ہاتھ پیر باندھے، ہم سے نشان لیا گیا، ہماری پارٹی بین کر دی، ہمیں کیمپین نہیں کرنے دیا گیا. آپ کا جو لیڈر وہاں پہ تقریر کر رہا ہے، یہ یاسمین راشد سے الیکشن ہار چکا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ لوگوں کے ٹی وی کے چینل اور اس کے فارم 45 کے رزلٹ کہہ رہے ہیں. اگر آپ اس سے بھی نہیں سیکھیں گے، چلیں آپ کرسی پہ بیٹھ گئے، آپ کو حکومت مل گئی، شہباز شریف کا 5واں بجٹ ہے، آپ ڈیلیور بھی نہیں کر پا رہے. مطلب بندے میں احساس ہو نا کہ ملک لیکن رہنے آپ والے لوگوں کی تباہی ہو رہی ہے. قسم خدا کی ترقی بھائی، آپ خیبر پختونخوا کی حکومت کے معاملات کا جواب دینا کہ وہاں پہ آپ نے کتنا ڈیلیور کیا. دیکھیں، خیبر پختونخوا کی حکومت پہ 13 سال سے آپ کی حکومت ہے وہاں. بالکل ہماری حکومت ہے، اور ہم نے وہاں پہ ڈیلیور کیا. ہماری کمزوریاں ہوں گی، میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ ہم نے وہاں پہ شہد اور دودھ کی نہریں بیانے شروع کر دی. ہمیں وہاں پہ کرائسس دیکھیں عابد میر صاحب، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، پیسے وفاق ہمیں پورے نہیں دیتا. جو آپ نے فاٹا کے ساتھ ضم ہونے کے ٹائم میں آپ نے جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی وہ نہیں دیتے. آپ بجلی کی لوڈ شیڈنگ 18 سے 20 گھنٹے کرتے ہیں کے پی میں. پنجاب میں تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، کے پی میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بھی بتا دیں کہ آپ کے علاقے میں کتنے ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں پہ بجلی کے میٹر ہی نہیں ہے، بغیر میٹر کی بجلی سپلائی ہوتی ہے. میں اس کو رسپونڈ کر دوں. دیکھیں، یہ میرا کام ہے. پوری بات بتائیں. میں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں چور نہیں ہوں. نہیں ویسے آپ کو چور نہیں کہہ رہا، میں آپ کو میں ایسے ایریاز پوچھ رہا ہوں. نہ آپ مجھ سے نہ پوچھیں، نہیں آپ مجھ سے نہ پوچھیں نا. دیکھیں، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کی وفاق ہے، بجلی تو میرے انڈر نہیں ہے نا، وفاقی ادارہ ہے آپ کا. پکڑے نا چور. جس دن میں آیا اس کو چھڑانے کے لیے کہ جی بجلی کی چوری کر رہا ہے، میں آپ کو اس کو میں چھڑاؤں گا. یہ کام صوبائی حکومت کے تعاون کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. دیکھیں، وہاں پہ پولیو کے ورکرز کو گولیاں ماری جا رہی ہیں. دیکھیں، ہم تو وہاں میٹر کون لگائے جا کے؟ حالات ایسے ہیں نہیں آپ نے پیدا کیے ہوئے. سوابی میں تو میٹر لگے ہوئے ہیں. گولیاں تو بلوچستان میں بھی ماری جا رہی ہیں. بلوچستان میں ماری جا رہی ہیں. چیلنجنگ سچویشن ہے نا. وداؤٹ دی سپورٹ آف دی پروونشل گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی مشترکہ کنٹرول نہیں کر سکتے. جہاں دیکھیں بلوچستان میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی مخلوط حکومت ہے، تو وہاں پہ بھی چیلنجز ہیں نا میری صاحب. یہی بات تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. لیکن یہ ساری سچویشن جو ہے نا، میں بس شہرام بھائی سے چھوٹی سی ایک بات، یہ ساری سچویشن جو ہے نا کہ یہ کہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ادارہ کہیں پہ اگر کوئی اپنا کام کر رہا ہے، ایگزیکیوشن کر رہا ہے، وہ وابڈا ہے اور وہاں پہ میٹر لگنے ہیں، بل کلیکشن ہونی ہے، اس کے لیے پروونشل گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے. میں نہ تو کسی کو چور کہہ رہا ہوں، نہ میں اسپیسیفائی کسی کے نام لے رہا ہوں، لیکن یہ جہاں پہ لاسز ہیں کمٹمنٹ دے رہے اس کے اوپر ان کا اپنا ایک سسٹم ہے. میں چیف منسٹر سے بات کروں گا. اب چیف منسٹر پروونشل گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرے گی. آپ کو پتہ ہے کہ پیسکو میں کتنے پوزیشنز خالی ہیں؟ 24,000 پوزیشنز خالی ہیں اس وقت پیسکو میں، پشاور میں. پیسکو پورے کے پی میں، پیسکو کا پشاور پورے کے پی کا ڈیل کرتا ہے. اس کی ایک وجہ میں بتا دیتا ہوں. میں ڈاکٹر صاحب میں بات کرتا ہوں. دیکھیں، کریں ایک یونین کاؤنسل میں لائن مین نہیں ہے. آپ بھرتی کریں نا بھائی، آپ کے ڈپارٹمنٹ ہے، لوگوں کو روزگار ملے گا. وہاں پہ لائن مین جب میٹر ریڈنگ کے لیے جائے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کتنے لوگوں کو لائن میں کتنے لائن مین کو گولی لگی ہے، کتنے لائن مین کو لوگوں نے مارا ہے. آپ نے بجلی کر دی، آپ نے یہ آئی پی پیز لگائے ہیں جو آپ نے بائی بیک گارنٹی کے ساتھ. اچھا، یہ آپ نے ایک بڑا ہی اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ جی پیسکو میں 24,000 ویکینسیز خالی ہیں. اس کا جواب 14 سے 24,000 کے یہ جو ویکینسیز کہہ رہے ہیں خالی ہیں پیسکو میں سے ان کی بات کو میں حقیقت مان لیتا ہوں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اسلام آباد کا جو ہے وہ آئی ایس کو ہے، جینکوز جو ہے ہمارے ڈسکوز. اچھا، اس کے علاوہ فیسکو، گیپ کو، یہ سارے ان میں یہ ویکینسیز اس لیے خالی ہیں کہ ان کو پرائیویٹائز کرنے کا ایک پلان بن چکا ہے. اچھا، اور جب تک یہ پرائیویٹائزیشن ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی، ان تمام میں بھرتیوں پہ پابندی ہے. اس وجہ سے ان میں جو ویکینسیز خالی ہیں، اب یہ ایک پلان بنایا گیا تھا کہ ایڈ ہاک پہ کچھ لوگوں کو پرائیویٹائز کیوں نہیں کر رہے؟ یہ پروسیس ہے نا. یہ تو ایک دن میں کریں گے تو پھر بظاہر ہے پھر ہم ادھر سے ہدف تنقید آپ بنائیں گے ہمیں نشانہ کہ جناب یہ کیوں ہوئے ہیں، کس ریٹ پہ ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ بے شک پرائیویٹ آئی، وہ آپ کا اتھارٹی آپ کریں،
لیکن وہ جو لوگ ہیں جو بیچارے وہاں پہ پرائیویٹائزیشن، تو آپ کے 5واں بجٹ ہے بھائی، آپ کا 5واں سال چل رہا ہے حکومت میں، آپ نے 5 سال میں پرائیویٹائز نہیں کیا. وہاں پہ ہم جب ایس سی اور ایکسین کو کال کرتے ہیں حامد میر صاحب، وہ ہمیں کہتے ہیں جی میرے پاس سٹاف نہیں ہے. میں آپ کو پتہ ہے میرا ورکر وہ پول میں چڑھ کے ٹرانسفارمر ٹھیک کرتا ہے، وہ لائن میں کوئی مسئلہ وہ ٹھیک کرتا ہے، ٹرانسفارمر جیب سے ریپیئر کرتا ہے. مطلب ایک بجلی کا بل آپ بیچتے ہیں. اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے بتایا 80,000 روپے رشوت دی ہے. تو مطلب شرم کی بات نہیں ہے کہ اپنی حکومت میں وہ فریاد، جب آپ کا وزیر دفاع جو وزیر دفاع کی جرات تو دیکھیں، جرت ہے نا، یہ اس نے بتایا ہے کہ سسٹم کے اندر یہ خرابی ہے. نہیں، یہ گورنمنٹ وہ سسٹم کا حصہ ہے، خود کیبنٹ ممبر ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے نشاندہی کی ہے. تو اچھی بات ہے، یہ لوپ ہول ہے، یہ اخلاقی جرات ہے. یہ اخلاقی جرت کی بات نہیں ہے، یہ شرم کی بات ہے. آپ کا 5واں بجٹ وہ یار ہے. شرم آپ کے علاقے میں جو شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے، کے پی میں آپ نے بڑا ریلیونٹ سوال کیا. پکڑے نا ڈاکٹر صاحب، میں کہتا ہوں یقین کریں، آپ بات ٹھیک کرتے ہیں، میں مانتا ہوں. میں آپ کے ساتھ مجھے بتائیں کہ کیا کرپشن وہاں پہ ہو رہی ہے، کیا لوٹ مار مچی ہوئی ہے. یار آپ کو سب پتہ ہے، پکڑیں، ہم جا کے پشاور میں کرپشن کو پکڑیں. نہیں، اب بجلی کا مسئلہ آپ کا نہیں ہے، وہ بجلی کا ایک مسئلہ ہے نا، باقی جو حالات وہاں پہ بنے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو صوبائی گورنمنٹ میں ایسی کوئی بات نہیں، یعنی شرمندگی کی حد تک وہاں پہ معاملات بگڑے ہوئے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہیں. لیکن یہ تانا زنی کرنے سے معاملات آگے چلیں گے نہیں نا. یہ جو میاں نواز شریف صاحب کی آپ نے سٹیٹمنٹ سنائی نا، اس میں ایک جملہ جو سب سے امپورٹنٹ تھا، وہ گلا شکوہ تو میں نے بتایا نا انہوں نے سسٹم کا کیا ہے، وہ یہ تھا کہ اس میں سٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے. اس میں تمام، اور سٹیک ہولڈرز کون ہیں اس وقت؟ ملک کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز آپ کی سیاسی جماعتیں ہیں، جس کے لیے ہم آپ کو پچھلے 6 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ آئیں، لیڈر آف اپوزیشن آپ کے پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھیں. یہ چیزیں اچھا، جو سیاسی سٹیک ہولڈر جو ہے نا، یہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ تو اس گلگت بلتستان کے الیکشن میں نام لیے بغیر ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی کہ ایک صوبہ پنجاب ہے، اس کے گورنر صاحب گلگت بلتستان میں کمپین چلا رہے ہیں، ایک صوبہ خیبر پختونخوا ہے، اس کے گورنر صاحب گلگت بلتستان میں کمپین چلا رہے ہیں. دونوں کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، اور مسلم لیگ نون کے لوگ بھی وہاں پہ کمپین چلا رہے ہیں. نواز شریف صاحب 3 دفعہ پرائم منسٹر ہیں، وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں. بلاول صاحب وہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، سابق وزیر خارجہ؟ صرف ہم ہی نہیں جا سکتے. دیکھیں جی ذرا بلاول صاحب دکھائیں جی کیا کہہ رہے ہیں جی وہاں کھڑے ہو کے. قسمتی اس ملک کا کہ ہمارے سیاستدان ایسے جب معاشی حالات مشکل ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے امیر دوستوں کا سبسڈی کیسے ختم کروں، وہ سیدھے اس پہ پہنچ جاتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کروں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو نہ صرف بچائیں گے مگر اس آنے والے بجٹ میں انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم صاحب اعلان کرے گا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہو. اب آصف زرداری صاحب صدر پاکستان ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، اور بلاول صاحب جب کہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خلاف سازش ہوتی ہے تو وہ کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ یہ سوال پوچھتے ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم نے بلاول صاحب کی تقریر کا کلپ آپ کو سنوایا جس میں وہ کہہ رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خلاف سازش ہو رہی ہے. ویسے آج بلاول صاحب نے تقریر میں گلگت بلتستان میں آنے والے ایک مہمان کا بھی ذکر کیا، اس کا نام نہیں لیا. اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے میں سوال کرتا ہوں تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں، تو پروڈیوسر صاحب سے گزارش ہے کہ ذرا وہ ڈھونڈیں وہ کلپ جس میں انہوں نے ایک مہمان کا ذکر کیا تاکہ وہ بھی کلپ میں سنوا دوں طارق فضل چودھری صاحب. طارق فضل چودھری صاحب، یہ بلاول صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خلاف سازش ہو رہی ہے. کون کر رہا ہے یہ سازش؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا بلاول صاحب کو یہ بات کیوں کرنی پڑی ہے، لیکن میں گورنمنٹ کی طرف سے پورے وثوق کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنا یا اس میں کمی کرنا نہ یہ گورنمنٹ کے ایجنڈے پہ ہے، نہ کسی بھی جگہ یہ زیر بحث ہے. تو یہ بلاول صاحب نے تقریر میں کیوں کہا؟ یہ مجھے نہیں پتا، میں نے آپ کو عرض کیا ہے. آپ کو کیوں نہیں پتا؟ 1-2 دفعہ یہ بات ہوئی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو صوبوں کو منتقل کیا جائے. چونکہ مرکز میں اس وقت ہمارے پر بوجھ بہت زیادہ ہے، تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہو یا صوبوں کے پاس ہو، یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے. لیکن اس کے جو فنڈز ہیں وہ 500 ارب سے زائد ہیں، تقریباً 550 ارب کے قریب سالانہ اس کا بجٹ ہے. اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، کمی نہیں ہو سکتی. یہ میں ریکارڈ پہ آپ کے پروگرام پہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو رول بیک کرنے کی کوئی بات کر رہی ہے، کوئی ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کے یہ بجٹ پاس کرانا ہے. ہم کوئی ایسی کنٹروورشل بات جو ہے نہ کریں گے
اور نہ بجٹ میں رکھیں گے کہ جس سے ہمیں کوئی مشکلات ہو لیکن بجٹ بلاول پاس صاحب کرانے نے تو آج ایک مہمان کا بھی ذکر کیا. سنائیں جی وہ کون سے مہمان کا ذکر کر رہے ہیں. اب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا معاشی ریکارڈ اٹھا کے دکھائے. کسانوں کو زمین کا مالک بنایا, مزدوروں کو, آج ایک مہمان آیا ہے گلگت پہ, وہ برا نہ مانے, مزدوروں کو مالک بنایا, ملوں کا مالک بنایا. مزدوروں کو ملوں کا مالک بنایا. یہ بات کہنے سے پہلے بلاول صاحب نے طنزیہ انداز میں کہا کہ آج ایک مہمان آیا گلگت میں, برا نہ منائے. تو نواز شریف کی طرف ذکر ہے نا. مجھے نہ ان کی پہلی بات کی سمجھ آئی ہے, نہ دوسری بات کی سمجھ آئی ہے. ہمارے لیے وہ بڑے قابل احترام ہیں, لیکن اگر میاں نواز شریف صاحب کی طرف بھی اشارہ کیا تو کوئی بات نہیں, بڑی عزت سے کی ہے. کوئی بات, بڑی عزت سے ظاہر ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور میاں نواز شریف صاحب کے دور میں جو ریفارمز ہوئی ہیں, انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ذکر کیا ہے, ان کے دور کی چند ریفارمز کا ذکر کیا ہے, میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن میاں نواز شریف صاحب کے دور میں جو ریفارمز ہوئی ہیں, اور سب سے بڑی بات آج ہم مارکہ حق کی اور سفارتی کامیابیوں کی بات کر رہے ہیں, اس میں پاکستان کو ایٹمی صلاحیت بنانا ذوالفقار علی بھٹو کے بعد میاں نواز شریف. میں لمبی بات نہیں کروں گا کہ ان کے دور میں کیا کیا ریفارمز ہوئی ہیں, لیکن بڑی لمبی فہرست ہے جو ہم بھی دے سکتے ہیں. جی شہرام صاحب, دیکھیں یہ بڑی مجبوری سے بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ. یہ ڈاکٹر صاحب کو بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, اور ہمیں بھی پتہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان نیچرل الائنس ہے. پیپلز پارٹی کی تو ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اتنے تنگ ہیں تو اس سائڈ پہ آ جائیں اسمبلی میں, کام آسان ہو جائے گا آپ کی سیاست بھی, اور آپ جو ایشو پہ بات کرتے ہیں. پھر ہر چیز میں آپ بجٹ, جب پیپلز پارٹی تو حکومت میں, ہر بجٹ وہی یہ کہہ رہے ہیں ان کے اتحادی, اور ہر بجٹ وہ پاس کرتے ہیں. دیکھیں قوم بے نظیر انکم سپورٹ میں پیسے کم کریں یا زیادہ کریں, اس پہ تو میں بات نہیں کروں گا, لیکن قوم کو نوکری چاہیے, قوم کو پیٹرول سستا چاہیے. اس پہ لیڈرز کو بات کرنی چاہیے, اس پہ حکومت کو بات کرنی چاہیے کہ ان کی کون سی پالیسیز ہیں حامد میر صاحب جس میں لوگوں کو جینا آسان ہوگا. تنخواہ دار طبقہ یا جو مزدور یا بیچارے کمزور لوگ ہیں, ایون جو کاروباری بھی ہیں, آئے بیٹھے, آپ کو بھی ہم نے دعوت دی ہے بجٹ میں. اچھا ایک منٹ, جب آپ کہتے ہیں آئے بیٹھیں مذاکرات کریں, میں تو بڑے پرخلوص طریقے سے انہیں کہہ رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب کو ایک بات کہتا ہوں, کیوں نہ بیٹھے بات کریں. اچکزئی صاحب کو عمران خان نے اور علامہ ناصر صاحب کو انہوں نے اتھارٹی دی ہے. اچکزئی صاحب کافی دفعہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان سے میں بات کروں گا, آپ اپنے معاملات ٹھیک کریں, اس پارلیمنٹ کو سٹرنتھن کریں. وہ کیسے عمران خان سے بات کریں گے, ان کی تو ملاقات ہی نہیں ہو سکتی. یہ بیٹھ تو جائیں نا ان کے ساتھ. اچھا مجھے ذرا ایک مذاکرات کے حوالے سے سوال کرنا ہے. چلیں میر صاحب, میں آپ کے پروگرام میں شہرام خان کو میں ایک تجویز دیتا ہوں, ایک مشورہ دیتا ہوں, اور ایک آپشن دیتا ہوں. آپ وقت بتائیں جس میں آپ کے لیڈر آف اپوزیشن اچکزئی صاحب کسی بھی نیوٹرل جگہ پہ, مثال کے طور پہ اسپیکر چیمبر نیشنل اسمبلی, پرائم منسٹر بھی آئیں گے, آپ اپنے اچکزئی صاحب سے بات کریں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے دیے ہوئے وقت پہ پرائم منسٹر آف پاکستان, اچھا ایک منٹ, مجھے ایک سوال کرنے دیں. یہ ملاقات ہونی چاہیے, ہم تو اس کے حق میں ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو, دیکھیں جب آپ کرسی پہ بیٹھے ہوں تو آپ کو دل گردہ بڑا کرنا چاہیے. وہ اپوزیشن لیڈر ہے, اس نے اس حکومت سے پہلے آپ کا اتحادی تھا, وہ ایک تکڑا ڈیموکریٹک بندہ ہے, اس کی سوچ, اس کی باتیں, میں نے اس کو بڑے قریب سے پچھلے 2-3 سال سے میں نے اس کے قریب سے بڑے 2 سال سے دیکھا ہے. آپ کا پرائم منسٹر اچھا نہ لگے اگر وہ اپوزیشن لیڈر کے آفس میں آ جائے, میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں. اچھا دیکھیں بات سنیں, آپ دونوں بات کر رہے ہیں مذاکرات کی, ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں مذاکرات کی, لیکن میرا مذاکرات کے حوالے سے ایک سوال ہے. میں آپ کو یاد دلاؤں گا ڈاکٹر صاحب کہ پچھلے سال یہ جب آزاد کشمیر میں لوگوں نے مظاہرے شروع کیے, تحریک چلی, آپ نے کہا وہ مذاکرات کریں, انہوں نے آپ مذاکرات کیے, وہ تحریک چھوڑ کے آگے بیٹھ گئے, آپ کے ساتھ مذاکرات کیے. پھر آپ کو یاد ہے آپ ہمارے شو پہ آئے تھے اور آپ نے کہا تھا جی مذاکرات کے ذریعے ہم مسئلہ حل کریں گے, اور پھر ایک معاہدہ ہوا, تحریری معاہدہ. جی بالکل, وہ یہ تحریری معاہدہ میرے پاس ہے, ٹھیک ہے, جس پہ بہت سے لوگوں کے دستخط تھے, میرے بھی ہیں, آپ کے بھی ہیں. اچھا ٹویٹ بھی کیا آپ نے, یہ آپ کی میں ٹویٹ پڑھ رہا ہوں. الحمدللہ ہمارے مذاکراتی وفد نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی ایجے کے ساتھ حتمی معاہدے پہ دستخط کر دیے ہیں, مظاہرین اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں, تمام سڑکیں کھل گئی ہیں, یہ امن کی فتح ہے. یہ آپ کا اعلان تھا, بڑا اچھا تھا. بالکل. فیصل راٹھور صاحب جن کے اس معاہدے پہ دستخط ہیں, جو آج آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں, معاہدے کے بعد وہ ہمارے شو پہ آئے, انہوں نے کیا کہا جی ہمارے شو پہ, ذرا سنائیں جی.
کیا کہا جی فیصل راٹھور؟ یہ جو معاہدہ جس پہ دستخط ہوئے ہیں وفاقی حکومت کے اور ہماری قیادت کے اور ہمارے، یہ اب معاہدہ میں سمجھتا ہوں کہ پتھر پہ لکیر بن چکا ہے، اور اگر کسی نے بھی اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی یا اس پہ عمل درآمد نہ کرنے کی کوشش کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ہماری نہیں بلکہ وفاقی حکومت کی، مسلم لیگ، نون کی، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام معاملات کو جو طے کیے گئے ہیں اس پہ عمل درآمد کرانے کے لیے ہم پورا بھرپور اپنا کردار ادا کریں، چونکہ اس فیصلے اور معاہدے کے پیچھے ایک بہت بڑی عوامی قوت شامل ہے، اور اس فیصلے پر دستخط ہونے سے پہلے اس کو پرائم منسٹر پاکستان کی اپروول کے بعد اس کو سائن کیا گیا۔ اور یہ فیصل راٹھور صاحب اس وقت آزاد کشمیر کے وزیر بلدیات تھے۔ اب وہ جو معاہدہ ہے جس پہ آپ کے دستخط ہیں یہ میرے سامنے ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو مہاجرین کے نام پہ جو مخصوص نشستیں ہیں جس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے، یہ نشستیں ختم کر دی جائیں گی۔ اب الیکشن قریب آیا ہے تو دوبارہ پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے اس کی ضرورت پڑنی ہے، تو وہ نشستیں جو ہیں وہ معاملہ پھر جو ہے وہ کھڑا کر دیا گیا ہے، اور 9 جون کو پھر وہی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ پھر ہڑتال کی کال دے دیا ہے۔ تو آپ کے ساتھ جو مذاکرات کرنے والے ہیں وہ اب آپ کے خلاف انہوں نے 9 جون کو ہڑتال کی کال دی ہے کہ آپ نے دستخط کیے اس معاہدے پہ اور آپ اس سے پھر گئے ہیں۔ میر صاحب بہت شکریہ آپ کا، یہ بڑا انتہائی اہم موضوع ہے، چونکہ آزاد کشمیر میں جیسے کہ میں نے کہا کہ انشاءاللہ اینڈ جولائی میں یا فرسٹ ویک آف اگست ہماری جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی ڈیڈ لائن ہے، اس سے پہلے الیکشن ہونے ہیں، اور ہم چاہیں گے اور ہوں گے کہ وہ الیکشن جو ہے انشاءاللہ پرامن ہو۔ میں اگر آپ اجازت دیں تو صرف 1 منٹ میں آپ کو جس معاہدے کا آپ ذکر کر رہے ہیں میں آپ کو جلدی سے یہ بتا سکتا ہوں کہ اس میں 38 نکات تھے جن میں سے 36 پہ عمل درآمد ہو چکا ہے۔ 3-4 میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر اس معاہدے میں درج ہے کہ جتنی اس لانگ مارچ میں FIRیں درج ہوئی ہیں وہ ساری ختم ہوں گی۔ 177 FIRیں ہم نے ختم کی ہیں۔ کمپنسیشن کی بات ہوئی زخمیوں کو بھی اور حالات شدگان کو بھی، ساری کی ساری ادا کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اوپن میرٹ کی بات ہوئی، نئے بورڈ بنانے کی بات ہوئی، فریش ٹرانسپورٹ پالیسی کی بات ہوئی، نیب لاز امینڈ کرنے کی بات ہوئی، صحت کارڈ کی بات ہوئی، یہ سارا ہو چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسے ہیں جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، جیسے امیرپور ایئرپورٹ کی بات ہوئی، کچھ ٹنلز کی، روڈز کی، وہ سارے PC1 بن کے آزاد کشمیر گورنمنٹ نے اپروو کیے، فیڈرل گورنمنٹ ان کی اپروول دے رہی ہے، یعنی یہ 36 نکات پورے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس معاہدے کے بعد کیا ہوا؟ اس معاہدے کے بعد یہ ہوا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن کمیٹی بنائی جس میں امیر مقام صاحب تھے۔ آپ اس کا ذکر نہیں کیا جس ایشو پہ 9 جون کو ہڑتال ہو رہی ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اسے لائٹ نہیں لیا۔ اچھا، وہ جو مانیٹرنگ اور امپلیمنٹیشن کمیٹی تھی پرائم منسٹر آف پاکستان نے بنائی، ہر مہینے ہم نے ان کے نمائندگان سے میٹنگ کی، سوائے ایک آدھ مہینے کے تعطل کے، وہ بائیکاٹ ان کی طرف سے تھا اینی ویز، اور ہم یہ کلاس بائی کلاس اس کی امپلیمنٹیشن کا جائزہ لیتے رہے، اور اس میں چیف سیکرٹری بھی آتے تھے، اور یہ یہاں تک پہنچا۔ یہ جو 12 سیٹوں کا معاملہ ہے اس میں کلاس شامل ہے کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی الگ، جو ٹیکنیکل کمیٹی ہوگی، قانونی ماہرین ہوں گے، اور ان پہ بات ہوگی کہ ان کا ہم نے مستقبل کا فیصلہ کیسے کرنا ہے ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف AJ کے اور دا پیپل آف آزاد کشمیر۔ اور اس میں کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہوتی۔ یہ سیٹیں جو ہیں یہ 1970 سے اس سے بھی پہلے کی چلی آ رہی ہیں۔ سر پاکستان 1947 میں بنا، سر بات ٹھیک ہے، سنیں نا سر، سنیں۔ یہ سیٹیں جو ہیں یہ 1972-73 میں شروع ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سیٹیں جو ہیں یہ مہاجرین کے نام پہ سیٹیں جو ہیں آزاد کشمیر اسمبلی میں شامل ہونے سے کوئی مسئلہ کشمیر جو ہے اس کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوا۔ آپ خود کشمیری ہیں ماشاءاللہ، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ 20 سے 25 لاکھ کشمیری آباد ہیں مہاجرین پاکستان میں، کیا یہ 12 سیٹیں، میرا سوال آپ سے ہے، ہم 12 لوگ جو ابھی مذاکرات کر کے آئے ہیں اتوار کو، ہم 12 لوگ، 6 ان کے 6 ہمارے، ایک بند کمرے میں بیٹھ کے ان 24-25 لاکھ لوگوں کی یہ جو حق رائے دہی ہوتی ہے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں یک جنبش قلم؟ اس کے لیے ہم نے انہیں تجویز دی ہیں، ہم نے تجاویز یہ دی ہیں APC بلائیں، ساری سیاسی جماعتوں کو بلائیں، سٹیک ہولڈرز کو بلائیں، بیٹھیں آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں اور آپ سلوشن نکالیں۔ APC مظفر آباد میں ہونے کی ہم نے تجویز دی ہے، آپس میں بیٹھیں، کوئی وے فارورڈ نکالیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اور انہوں نے متبادل 2 تجاویز دی ہیں۔ ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ اس میں تھوڑا سا ٹائم دیں، 9 کی بجائے 6-7 دن آگے کر لیں، اور ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نے یہ کہا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے بہترین مفاد میں جو ممکن ہو سکے گا اس کا آپ حل نکالیں، ہم اس کو آپ کے ساتھ ہیں۔ چلیں ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔
کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. تو ہم نے ذکر کیا آج کہ آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، خیبر پختونخوا میں اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہماری جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہیں، اور یہ ایک جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے. لیکن جب آپ ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہوتے ہیں اور حکومت میں شامل اتحادی بھی آپس میں لڑتے ہیں، تو انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دشمن جو ہے وہ آپ کے خلاف کیا سازشیں کر رہا ہے. اور دشمن جو ہے وہ آپ کا بھارت جو ہے وہ اب پاکستان کو بنجر بنانے کے لیے کیا سازشیں کر رہا ہے. اب وہ سازش نہیں رہی، اب وہ ایک باقاعدہ ان کا ایک انہوں نے اعلان کر دیا ہے، اور جو اعلان ہے وہ سامنے آیا ہے. ہماچل پردیش کے گورنر گووندر گپتا جو ہیں انہوں نے اس سازش کا پول کھول دیا ہے، اور انہوں نے بتایا جی کہ چناب بیاس منصوبہ جو ہے تقریباً 9 کلومیٹر لمبی سرنگ کی تعمیر کا پلان ہے، یعنی دریائے چناب پہ ایک سرنگ کھودی جائے گی جس پہ 2325 کروڑ روپے بھارتی رقم جو ہے وہ خرچ ہوگی. اور منصوبے کا مقصد چناب کا پانی سرنگ کے ذریعے دریائے بیاس میں منتقل کرنا ہے. بھارت اس سرنگ کے ذریعے سالانہ 2 ملین ایکڑ فٹ پانی چناب سے موڑ لے گا. منصوبے پر کام کا آغاز 2026 میں ہو چکا ہے اور جولائی 2029 تک یہ مکمل ہو جائے گا. اور یہ جو بھارت کا اقدام ہے یہ یونائٹڈ نیشنز واٹر کنونشن 1997 اور ویانا کنونشن 1989 کے آرٹیکل 60 اور سندھ طاس معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے. تو ایک طرف تو بھارت جو ہے وہ پاکستان کو بنجر بنانے کا منصوبہ بنایا نہیں بیٹھا، منصوبے پہ عمل درآمد شروع کر دیا، اور اگلے 3 سال میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں ہریالی ختم کر دیں گے. اور میں کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں کہ ایک جو انڈین جرنلسٹ ہے اس نے یہ کہا ہے اپنے چینل پر کہ پاکستان میں ہریالی جو ہے، ہرا رنگ، وہ صرف پاکستان کے جھنڈے میں رہ جائے گا، ہم پاکستان سے ہریالی ختم کر دیں گے. یہ ان کا منصوبہ ہے. تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب یہ اس طرف بھی کوئی توجہ دیں کہ ہم اچھی بات ہے ہم ایران کی اور امریکہ کی صلح کروا رہے ہیں اور بڑی ہمیں سفارتی کامیابیاں مل رہی ہیں، لیکن یہ بھارت نے جو سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس کو سسپینڈ کیا ہوا ہے اور دریائے چناب کا پانی چوری کر رہا ہے. اعلانیہ طور پہ ہماچل پردیش کا گورنر فخریہ طور پہ بتا رہا ہے. اس پر ہم کسی اپنے آپس میں کوئی اتفاق رائے قائم کر کے ایک مشترکہ حکمت عملی کیوں نہیں بناتے؟ میر صاحب یہ جو آپ نے بیان دیا، بتایا ابھی کہ جی پاکستان میں خدا نخواستہ جو سبز رنگ ہے جھنڈے میں رہ جائے گا اور پاکستان میں نہیں رہے گا، یہ ان کا میں منصوبہ میں بتا آپ کو رہا ہوں. یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بالی ووڈ کے لوگ ہیں، فلمی دنیا کے لوگ ہیں، حقیقت سے بہت دور رہنے والے لوگ ہیں، تو لہٰذا ان کی بیان بازی تو آپ کو آپریشن سندور میں بھی نظر آئی تھی. اور جیسے ابھی بھی وہ خوشی کے جشن منا رہے تھے ابھی جب 9 اور 10 مئی گزرا ہے، حالانکہ جس بری طرح اور عبرتناک شکست انہیں ہوئی ہے پوری دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل انڈینز نہیں رہے ہیں. تو لہٰذا ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے بیانات جو ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے یک طرفہ طور پہ انڈیا سے ختم نہیں کر سکتا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے جو دریا انڈیا سے آتے ہیں ان کا راستہ روکنا یا موڑنا، وی ول کنسیڈر اٹ ایز اے ایکٹ آف وار. یہ ایکٹ آف وار ہوگا اور اس کا جواب ہم انڈیا کو دینا چاہتے ہیں. جنگ انہوں نے شروع کر دی ہے نا. ہماچل پردیش کے گورنر کا جو اعلان ہے، پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا. میں کرتا ہوں کہ یہ گورنر کے اعلان سے چیزیں نہیں ہوتی. اب دیکھیں نا سندھ طاس معاہدہ کے حوالے سے میں پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی سٹوری آپ کو دکھا رہا ہوں. چناب بیاس ٹنل پروجیکٹ ول ٹیچ پاکستان اے لیسن. ہماچل پردیش گورنر. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ بیان بازی کے ماسٹر ہیں، سوائے بیان بازی کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. منصوبے کا افتتاح ہو چکا ہے. اس سے پہلے بھی اس طرح کے کئی منصوبے لا چکے ہیں. یہ ایسا کوئی بھی منصوبہ پاکستان نہ اس کی اجازت دے گا نہ عملی طور پہ وہ مکمل کر سکتے ہیں کہ جس میں پاکستان کا حصے کا جو پانی ہے اسے انڈیا روک لے. ہمیں انٹرنیشنل کورٹ سے ہمیں جو ہے ہمارے حق میں فیصلہ ہوا ہے، یہ اس فیصلے کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس آپشنز کئی ہیں. ایک تو یہ آپشن ہے جو آپ جس کا آپ نے خود ذکر کیا ہے، اس میں عالمی عدالتیں ہیں، عالمی قوانین ہیں، جنیوا کنونشن کی وہ قراردادیں ہیں، ریزولوشنز ہیں جس کی روشنی میں انڈیا یہ کام نہیں کر سکتا. اور آخری حل جو پاکستان کے پاس ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح انڈیا کا بندوبست کیا جائے گا. وہ تو مجھے پتہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بندوبست وہی ہونا چاہیے. ہم اس کے لیے تیار ہیں. اچھا شرام صاحب، آپ کے صوبے خیبر پختونخوا میں جو کچھ دریا آتے ہیں افغانستان سے آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان پہ بھی ڈیم بنانے کا آغاز ہو چکا ہے اور اس میں بھی انڈیا شامل ہے؟ جی بالکل، یہ ہم نے سنا ہے. اور اس پہ نہیں، میں نے تو وہ جگہ دیکھی ہے افغانستان میں جہاں پہ وہ ڈیم بن رہا ہے. میں نے یہ جو دریا گزرتا نا، آپ وہ ڈیم دیکھنے گئے تھے افغانستان؟ نہیں، میں تو گزر رہا تھا تو مجھے کسی نے افغان ہوسٹ نے روکا. ابھی کی بات نہیں ہے، 3-4 سال پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے کہا یہ جو ہے ہم انڈیا کی مدد سے یہ ڈیم بنا رہے ہیں. آپ تو اگر وہاں پہ وہ ڈیم بنائیں گے، یہاں پہ یہ ڈیم بنائیں گے، دیکھیں
یہ بڑا سیریس ایشو ہے. ادھر انڈیا ہو یا افغانستان کی سائڈ پہ, انڈیا اگر یہاں پہ ہو, یہ اس کے لیے حکومت کو سیریسلی سوچنا ہوگا. آپ اس کا کیا علاج کریں گے؟ آپ کے دونوں بارڈرز پہ آپ کے بڑے سیریس ایشوز ہیں. وہ یہ تو خود ابھی نہیں لڑیں گے اوبیسلی, ادھر سے آ کے جو بھی انہوں نے کرنا ہے, یا بلوچستان میں جو ہو رہا ہے, جو گورنمنٹ کہتی ہے ان کو یہ انفارمیشن ہوگی. لیکن اگر وہاں پہ ڈیم بنے گا افغانستان میں, اور جو کہ میں نے آپ بات کر رہے ہیں, میں نے آج سے میرے خیال سے کوئی 2 مہینے پہلے اس پہ کہیں پہ ایک آرٹیکل پڑھا تھا اور بڑا کنسرننگ تھا. میں نے اس وقت آئی ڈونٹ نو کون تھے ان کے ساتھ, پھر میری ڈسکشن بھی ہوئی کہ اس سے ہم پہ امپیکٹ کیا پڑے گا اور نیگیٹو ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا. تو حکومت کو مسئلہ یہ ہے نا یہاں پہ کہ ہمارا جو ہمارا فوکس ہے وہ بڑا عجیب سا ہے. ہم چھوٹی چیزوں میں تحریک انصاف کو کنٹرول کرنا, عمران خان سے ملاقات نہ کروانا, کیمپین پہ نہ چھوڑنا, مطلب ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. جو ملک کو واقعی مشکلات سے نکالنے والے جو ایشوز ہیں وہ اس حکومت کی پرائورٹی کبھی انفارچونیٹلی دکھتا نہیں ہے کہ یہ واقعی ان مسئلوں کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں یا یہ ڈھونڈنے کی کوئی ہے. آپس میں ان ایشوز پہ کیوں نہیں بات چیت کرتے؟ دیکھیں ہمارا بنیادی ان کے ساتھ دیکھیں ہم ان کے ساتھ بالکل بیٹھنے کو تیار ہیں. جب مارکے حق کی بات آئی ہم کھڑے رہے, اس سے پہلے بات آئی ہم کھڑے رہے, جب بات آئے گی ہم کھڑے ہو جائیں گے. لیکن جب ٹائم گزر جاتا ہے, یہ آپ نے جو ایگریمنٹ دکھایا, پھر ڈاکٹر صاحب اور ان کی پارٹی اور ان کے لوگ یہ پھر مکر جاتے ہیں, پھر آنکھیں بدل دیتے ہیں. میرا لیڈر آج بھی میں ڈاکٹر صاحب میں کمپلیٹ کریں. دیکھیں میرے چیف منسٹر, اس کی بہنیں, میرے ایم پی ایز ایم این ایز وہاں ابھی بھی اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے ہوں. آپ اس کو کیوں نہیں ملنے دے رہے بھائی؟ آپ کا اگر شہباز نواز شریف کے ساتھ شاید اس لیے نہیں وہ ملنے دیتے کہ وہ ان کو پتہ ہے آپ آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ دیکھیں نا, میرے پاس علی مین گنڈا پور صاحب کی بھی ایک میسج چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ, سہیل آفریدی صاحب کی بھی چل رہی ہے. بالکل دیکھیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہی لڑتے جا رہے ہیں. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس سے یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ہمارے انٹرنل مسئلے اتنے بڑے نہیں ہیں. مسلم لیگ میں بھی لڑائیاں ہوتی رہتی ہے, پیپلز پارٹی میں بھی ہوتی رہتی ہیں. اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اور ہمارے ایشوز بنتے بھی ہیں اور ختم بھی ہو جاتے ہیں. یہی تو میرا سبجیکٹ ہے. میں نے ڈسکشن یہ کیا کہ ایک طرف نواز شریف جو ہے اور بلاول صاحب آمنے سامنے ہے گلگت بلتستان میں, دوسری طرف پشاور میں علی مین گنڈا پور اور سہیل آفریدی آمنے سامنے ہے, اور تیسری طرف انڈیا جو ہے وہ ہمارا پانی خط بند کر رہا ہے. دیکھیں اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی عامر میر صاحب کہ ملک کے اس وقت بڑے ایشوز تحریک انصاف اور عمران خان کو کنٹرول کرنا ہی سب سے بڑا ایشو ہے. بڑا انفارچونیٹ ہوگا کہ اگر یہ ایشو ہے. دیکھیں ٹائم ختم ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ملک میں مہنگائی کو کنٹرول کریں. نہیں, یہ تو آپ 3 دفعہ کر چکے ہیں. میں صرف ایک بات عرض کر دوں کہ ملک کا مسئلہ صرف عمران خان نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا ڈیلیما یہ ہے کہ انڈیا پانی بند کرے عمران خان, حملہ ہو جائے پاکستان پہ عمران خان, پاکستان امریکہ ایران کی ثالثی کر رہا ہے عمران خان. بھائی وہ ایک ایشو ہوگا, لیکن یہ جو باقی ایشو اور چیلنجز ہیں وہ اس سے بڑے ہیں. پاکستان سب سے بڑا ہے. پاکستان سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا جی, ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, وہ مہنگائی ہے. مہنگائی جو ہے وہ عوام کی برداشت سے باہر ہو چکی ہے. اس لیے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور بجٹ آنے والا ہے, اللہ سے دعا کہ یہ بجٹ جو ہے یہ آپ کے لیے مزید مشکلات نہ لے کے آئے, کیونکہ پہلے ہی آپ مہنگائی کی وجہ سے بہت مشکلات کا شکار ہیں. تو اب دعا ہی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بجٹ کے بعد آپ کی مشکلات میں مزید اضافہ نہ کرے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.